वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और इसी के अंदर जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली क्या है। अगर पहले हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब कोर्ट से जो सज़ाएं मिली थी उनके ख़िलाफ़ अपीलों की समात के मौके पे भी जो जमात है वो मुतहर्रिक नज़र आई। उससे पहले भी लग यही रहा था कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ज़्यादा एक मुतहर्रिक होने वाली है, और आज उसी हवाले से पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी इन एक्शन नज़र आए। उन्होंने बारिशों से मुतासरा कराची का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हुई, और जो इजलास हुआ या मुलाकात हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान, उसके बाद कहा जा रहा है कि सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी गौर किया गया और दोनों जमातों की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कल यानी कि 3 सितंबर को रहबर कमेटी का इजलास होगा। नवाज़ लीग की अंदरूनी सियासत का भी जो चर्चा है वो बहुत है। जब भी पार्टी चाहे वो खामोश रहे या मुतहर्रिक हो जाए, आधी जो बहस होती है वो पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से होती है। और एक तरफ आजकल भी यही गुफ्तगू हो रही है कि एक तरफ मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी क्या सचमुच मुतहर्रिक होने लगी हैं, और दूसरी तरफ अगर वो मुतहर्रिक हुई तो शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहिमती बयानिया है वो कितना मौसर रहेगा या कितना इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और इसी दौरान अब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को 9 सितंबर तक सरेंडर करने की भी मोहलत दी है। पार्लियामेंट की भी जो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि सेनेट के अंदर जो 2 बिल्स थे जो मुस्तरद हो गए अपोजिशन के नंबर्स की वजह से, उनको बहरहाल पार्लियामेंट से मंजूर कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी हफ्ते माफ़ करिएगा अगले हफ्ते पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद अयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है और सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो आज मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके अंदर जो जिक्र होता है कि शायद कोई फ़र्क है या फासले है बड़ी दो जमातों के दरमियान, क्या हम कह सकते हैं कि वो कुछ आज एड्रेस हुए और जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो उनको सिंबलाइज करता है कि द टू पार्टीज हैव कम टुगेदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये एक कोई अनहोनी मीटिंग नहीं है। ये एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स अगर आप देखें, जब से शहबाज साहब की सेहत बेहतर हुई है तो एक मैं अपना एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब और मैं, हम बिलावल साहब को मिलने गए जब शहबाज साहब की सेहत ठीक नहीं थी, और वहाँ नेचुरली जो हमें एजेंडा दिया गया वो हमने डिस्कस किया और ओवरऑल सूरत हाल मुल्क की डिस्कस हुई। उसके बाद बिलावल साहब फिर जब दूसरी दफ़ा गए तो शहबाज शरीफ साहब को जब इत्तला मिली तो उन्होंने उनको फ़ौरन चाय के लिए इनवाइट किया। हम तीनों इत्तेफाक से यहाँ थे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था कुछ लेजिस्लेशन के हवाले से, तो वी ऑल्सो रश टू लाहौर ताकि हम बिलावल साहब को से मुलाकात कर सकें। और उसमें भी बहुत डिटेल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई कि हमने लाया अमल क्या बनाना है, किस तरह काम करना है। एक चीज़ तो मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि अपोजिशन जो है वो कंबाइंड अपोजिशन है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून अपोजिशन नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, JUIF नहीं या बाकी दीगर जमातें नहीं। ये कंबाइंड अपोजिशन को जो बार बार कहा जा रहा है कि ये डिवाइडेड है या ये कोई अलहदा है या ये सब इनकी सोच एक जैसी नहीं, ये गलत बात है। नहीं है, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट्स और इश्यूज़ हो सकते हैं, मगर ये इसका मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल अलहदा सोचते हैं। और आज की जो मीटिंग है वो भी उसका तसलसल है जो पहले मीटिंग्स हुई थी उसके हवाले से। चूँकि शहबाज साहब गए और जरदारी साहब तकरीबन 3-3.5 माह से अपनी सेहत की वजह से और कोविड की वजह से वो बहुत ही केयरफुल हैं
ان کو ڈاکٹرز نے وارن کیا ہوا ہے. وہ صرف جو نیب کورٹ کی ہیئرنگ ہے اس کے لیے تشریف لائے تھے اسلام آباد. اس کے بعد وہ گھر سے بھی نہیں نکلے. ایک ان کی مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی, ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور یہ دوسری ہے. اس کے علاوہ وہ پبلک ایکسپوجر سے ڈاکٹرز نے سختی سے ان کو منع کیا ہوا ہے. سو یہ ایک سیریز آف میٹنگز ہیں جس کا یہ تسلسل ہے, اور یہ انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہیں گی. سر, آپ نے کہا کہ اپوزیشن کمبائنڈ ہے اور ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت فرق ہے. بٹ سر, جب بھی بات کریں JUIF سے یا چھوٹی اور جو دیگر جماعتیں ہیں, ان کے بہت تحفظات ہیں. بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ JUIF ہو یا باقی چھوٹی جماعتیں ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک تحریری معاہدہ ہو PPP سے اور PMLN سے, کیونکہ اور وہ یہ کھلم کھلا بات کرتے ہیں کہ ان کو فکر یہ ہے کہ آپ لوگ پھر کوئی کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے. سو یہ کہنا کہ کمبائنڈ اپوزیشن ہے اور اتنا کوئی مسائل نہیں ہے, اگر چھوٹی جماعتوں سے بات کی جائے تو بالکل یہ تاثر نہیں ملتا. ہماری جو لاسٹ پچھلے ہفتے جب شہباز شریف صاحب اسلام آباد تشریف لائے تو ہم غالباً ٹیوزڈے کا منگل کا دن تھا جب شہباز شریف صاحب ایک ہمارے ڈیلیگیشن کو لے کے گئے. اس میں بھی تھا, احسن اقبال صاحب تھے, سعد رفیق صاحب تھے اور خواجہ آصف صاحب تھے. تو ہم لوگ وہاں جب گئے تو وہاں تحریری کمٹمنٹ کی کوئی کسی طرح کی بات نہیں. بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے, بہت سازگار ماحول تھا. ایشوز ہم سے بہت ڈسکس ہوئے, کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور یہی طے پایا کہ پہلے وہ ایک چھوٹی پارٹیز کی کرنا چاہ رہے تھے میٹنگ, جو ہو نہیں سکی. حاصل بزنجو صاحب کا انتقال ہو گیا, اس کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئی. پھر عاشورہ کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا. تو اب رہبر کمیٹی کی جو میٹنگ ہے یہ انشاءاللہ کل 2 بجے ہوگی. اس کے بعد ہمیں لائے عمل پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے اپنی اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. وہاں پہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح ساری جماعتیں اپنا ویو پوائنٹ وہاں پیش کریں گی, اور پھر اس کے بعد شاید میرا خیال ہے فوراً APC نہ ہو, ہم اپنی جماعتوں سے جا کے جو ہر ایک کا ویو پوائنٹ ہے وہ پریزنٹ کر کے, اور پھر لارجر میٹنگ کے بعد پھر شاید ہم رہبر کمیٹی کی ایک میٹنگ ہو, جو میرا اندازہ ہے. کوڈ بی رانگ آلسو, ہو سکتا ہے سب یہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے سب کے پوائنٹس آ گئے, اب اس کو ہم APC میں لے جاتے ہیں. بٹ میرا یہ اندازہ ہے کہ ہم اپنے جو سب جماعتیں ہیں اپنا ویو پوائنٹ دیں گے, جو ہمارے کامن ویو پوائنٹس ہوئیں گے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے. جہاں ہمیں ڈسکشن کی پارٹی میں ضرورت ہے, چونکہ وہاں تو ایک ایک 2 لوگ جا رہے ہیں, جس طرح مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں اور میں, ہم 3 لوگ ہیں جو جائیں گے. تو وہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم اپنی جماعت کو لے کے جائیں گے, اسی طرح پیپلز پارٹی لے کے جائے گی. وہاں ڈسکشن کے بعد ہم پھر رہبر کمیٹی میں لائیں گے اور پھر APC, میرا خیال ہے. بٹ وہاں جا کے پتہ چلے گا کل کیا ہم منیمم ایجنڈے پہ لے کے APC فوراً کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ بھی کل ہی انشاءاللہ. تو سر یہ بتائیں کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا ویو پوائنٹ, بات کریں کہ سب جماعتیں جو ہوں گی وہ اپنے ویو پوائنٹس لے کے آئیں گی, پھر وہاں اس پہ بحث ہوگی, واپس وہ ویو پوائنٹس آپ لے کے جماعت کے پاس آئیں گے. تو پھر PMLN کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس وقت, کیونکہ آپ کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی پچھلے ہفتے, پر ہم نے اس ہفتے JUIF سے بات کی ہے اور وہ تحریری معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں اور بہت کھلم کھلا یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو اب بھروسہ نہیں ہے کہ آپ اور صرف وہ PMLN کی نہیں, وہ PPP کی بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ ہم سے بات کرتے ہیں, ایک اگریمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا, یا یہ پارلیمنٹ میں جا کے کچھ فیصلہ تبدیل کر لیتے. سو کلیئرلی کہیں نہ کہیں تحفظات تو ان کے ہیں, کیونکہ وہ کھلم کھلا اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. جی ایک تو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ ہماری کوئی کسی طرح کی انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ نہیں پیش کی کہ آپ ہم سے ریٹن معاہدہ کریں. یہ بالکل تاثر غلط ہے. دوسری بات, اگر آپ یہ دیکھیں جو FATF کے بلز تھے جو پہلے آئے تھے, اس میں نہ کرتے ہوئے بھی ہم نے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھے, گورنمنٹ کے وزراء کے ساتھ بیٹھے. اس میں مسلم لیگ نون بھی تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, اس میں JUIF بھی تھی.
हम लोगों ने उनसे डिस्कशंस किए, डिस्कशन करने के बाद जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ थे उनको हमने एक्सेप्ट करने की बात की। कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो कि हमने डिमांड किया वज़रा से कि हमें बताइए कि फैटफ की क्या डिमांड है, तो वो ऐसी चीज़ें डाली हुई थी जिसमें पॉलिटिकल मैनूवरिंग या पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग की बू आ रही थी और वो फैटफ की डिमांड नहीं थी। तो हमने कहा कि जी ये डिमांड्स हम एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं। अब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये हुआ कि JUIF का अंदाज़ा था कि हमने ये इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनकी कोई डिमांड ज़्यादा थी, हमारी बनिस्बत और पीपल्स पार्टी की रिलेटिवली कम थी। मगर गवर्नमेंट जो है उसका जो रवैया है पार्लियामेंट में वो आप ख़ुद भी देखते हैं, सारे नाजरीन देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे बात करने के बाद जब हमने कहा कि हम कुछ चीज़ें करेंगे, दे डिड द राइट थिंग बट दे अडॉप्टेड द रॉन्ग वे। रॉन्ग वे क्या था कि जब हमसे ये फ़ैसला हुआ था कि हम एक फ़ाइनल मीटिंग करके और इसको लेके आएंगे, एक दिन पीर के वाले दिन जो सेशन हुआ उसमें ना वो एजेंडे पे था, एजेंडे पे तो लाते थे और उन्होंने एकदम से कहा कि हम इस पे वोटिंग कराएंगे। सो जो हमने मैसेज फैटफ को ये देना था कि हमने कंबाइंड पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ने, दोनों ने इस चीज़ को विद कंसेंसस किया, वहाँ शोर मच गया कि जी आपने तो हमसे ये कहा था कि इस पे फाइनल डिस्कशन होगी और फिर हम लेके आएंगे, और 95% चीज़ें तो हैं हमारी और आपकी एग्रीमेंट हो गई है, और जो फैटफ ने डिमांड नहीं की थी वो भी हटा दी। अब वो जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ये जो बिल ला के करने की, वो फैटफ की डिमांड नहीं थी जिसमें फाइनेंशियल टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, ये ज़रूरी बात है। ये जो फाइनेंशियल टेररिज्म लेके आए थे उसमें पाकिस्तान का कोई कारोबारी आदमी जो है वो सेफ़ नहीं था, और उसमें फाइनेंशियल टेररिज्म तो लगाया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, मगर इंडिविजुअल्स के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर इस तरह की चीज़ें लेके आने, वो तो फैटफ की डिमांड ही नहीं थी। तो हमने तो उसको आउटराइट रिजेक्ट किया। कभी वो नाम तब्दील करके ले आते थे, कभी कुछ, हमने कहा हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और वही JUI, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो JUI हमसे नहीं एग्री करती थी, तो JUIF ने कहा हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और जिस दिन ये वोटिंग पे लेके आए उस दिन हमने इनको खड़े होकर यही अपोज किया कि जो चीज़ कंसेंसस से हो सकती थी आप उसको ख़राब करना चाहते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमने उसके लिए वोट नहीं किया, मगर वो कंसेंसस क्रिएट होने के बाद इन्होंने ख़राबी की। इसी तरह जो अब 2 बिल रह गए हैं फैटफ के, एक आमला वाला और दूसरा 2 बिल जो रह गए हैं, उन बिलों में तकरीबन जुमेरात को, ये जो अब जुमेरात है, इससे पहली जुमेरात को शाम को मीटिंग हुई, ये तय पाया कि एक दिन में वो आके हमें अमेंडमेंट्स दे देंगे, फिर हम बैठ के और इसको पास करेंगे, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हम उसको पास करेंगे। ये गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ का तय पाया, मगर गवर्नमेंट ने फिर वही किया कि जब जो चीज़ें देनी थी वो तो दी नहीं, पीर वाले दिन इसको बिल्कुल आगे पेश किया, पेश करने के बाद इसको ज़बरदस्ती, जबकि बेशुमार मीटिंग्स चल रही थी, और ये तय पाया था कि जब भी गवर्नमेंट बिल लाएगी, कोई किसी तरह का बिल लाएगी, तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि कोशिश की जाए कि हम यूनानिमिटी के साथ यूनानिमस बिल्स लेके आएँ और हम वो चीज़ें पास कराएं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में। एकदम से ला के उसको अपने लोग पूरे करके पास करा लिया और सेनेट से उसका जो नतीजा निकला, तो क्या मैसेज गया फैटफ को कि पार्लियामेंट डिवाइडेड है। अब ये लाना चाहते हैं, मंडे को लाना चाहते हैं नेशनल असेंबली, और शायद मंडे को या ट्यूसडे को ये उसमें लाना चाहते हैं। किस्मत आजमा लें, अभी भी वक्त है कि बैठ के पहले ये चीज़ें करें। अब पता नहीं अपोजिशन बैठती भी है या नहीं बैठती, बिकॉज वहाँ से रवैया कोई पॉजिटिव हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा इस चीज़ पे। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम अयाज सादिक साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सरदार अयाज सादिक साहब से। जी सर, अब सवाल पूछा था कि आप लोग जब रहबर कमेटी और अपोजिशन जमातों के साथ मुलाकात करेंगे तो वहाँ PMLN का व्यू पॉइंट क्या होगा। आपने जिक्र किया था कि ये जो इजलास होंगे इसके अंदर सब जमातें बैठेंगी, अपने व्यूज़ लेके आएंगी, और फिर एक हतमी फ़ैसला तब होगा मुलाकातों के और इजलास के बाद। सो PMLN का व्यू पॉइंट क्या है, जो जमात के जो मेंबर्स हैं जो जाएंगे रहबर कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद वापस आएंगे, वो क्या व्यूज़ लेके जाएंगे वहाँ?
دیکھیں ایک تو ابھی ڈسکلوز کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، بٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، ہماری پارٹی میں نہیں، بٹ میں جو جنرل کہہ رہا ہوں، جو ڈسکشنز ہماری آخری بھی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ موومنٹ چلائیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو پوری مدت پوری کرنے دیں، دیکھ لیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، 2 سال میں جیسی کارکردگی ہے پھر ہے وہ سب کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کنفیوز کتنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی آفت سندھ میں اور کراچی میں آئی ہے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب شاید انتظار کر رہے ہیں کہ اب میں جمعے کو جاؤں گا اور میں ہفتے کو جاؤں گا۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اٹھ کے پہنچ جاتے تھے، یہ جو وہ ایک حادثہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، وہاں تو اسی وقت پہنچ گئے تھے اور یہ ابھی تک بیٹھے۔ سو ہم یہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ان کو اتنی مہلت اور دینی چاہیے کہ ملک کو بالکل ہی تباہ کر لیں، یا ان کو وقت دیں تاکہ یہ ایک دفعہ فلی ایکسپوز ہو جائیں کہ ان کی اہلیت کیا ہے، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہے، ان کے نعرے کیا تھے، ان کا مینیفیسٹو کیا تھا اور حقیقت پہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو سر یہی تو پھر پی ایم ایل این کا سر یہاں کیا ویو پوائنٹ ہے، کیونکہ جے یو آئی ایف تو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پچھلے سال سے چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو اور وقت نہ دیا جائے، سڑکوں پہ نکلا جائے اور حکومت گرا دی جائے، بٹ پی ایم ایل این کا کبھی لگتا ہے کہ آپ گرانے کے موڈ میں ہیں، کبھی پھر لگتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، بہت اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی کنفیوژن ہے۔ پالیٹکس کو ذرا سا آپ اگر انالیسس کریں، پالیٹکس جو ہے وہ ہاکی اور فٹ بال کے گیم کی طرح ہیں، کبھی آپ آگے گیند لے کے جاتے ہیں، کبھی آپ پیچھے لاتے ہیں، کبھی آپ ڈربل کر کے کرتے ہیں، کئی دفعہ پیچھے کی طرف اپنے پلیئر کو آپ بال پھینک دیتے ہیں اور پھر وہاں سے جگہ بناتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سیدھا ٹکر ہی مارے اور سیدھا جائے، اس میں تو یو گیٹ نو ویئر۔ سو پالیٹکس میں تو ون ہیز ٹو پلان، ون ہیز ٹو اسٹریٹجائز، ون ہیز ٹو سی کہ کیا یہ اس وقت موقع ہے اسٹرائک کرنے کا، کیا نہیں ہے۔ الٹیمیٹ ایم کیا ہوتا ہے؟ گول کرنا ہوتا ہے۔ سو گول could be in 2 years, goal could be in 3 years اور goal could be in 5 years. It is what we want to achieve. یہی بیٹھ کے ہم کنسنسس کرنا چاہیں گے کہ the goal is کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا تو فیلئر، ایک یہ گول تو سب کو پتہ ہے کہ they have what this is the worst government ever جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آئی ہے۔ یہ میں وصول سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا۔ یہ گول تو نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت سب سے بری ہے، آپ کا تو گول کچھ اور ہونا چاہیے نا، یہ تو پی ٹی آئی کا گول ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بری حکومت ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ان کو اور کھڈے میں گرنے دیں، ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو کہ نہیں اب یہ اور کھڈے میں گریں گے تو ملک کو بھی لے کے چلے جائیں گے۔ یہ ساری ڈسکشنز کی باتیں ہیں، ہماری انٹرنل ڈسکشنز تو ہوئی ہیں، مگر ہم نے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی جماعتیں کیا چاہتی ہیں، ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، وہ کس طرح لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ میوچل کنسنٹ کے ساتھ جو کام ہوگا وہی دیر پا ہوگا، وہی لانگ لاسٹنگ ہوگا، جس میں لاجک بھی ہوگا، جس میں ڈیموکریسی کو بھی ڈی ریل نہیں کرنا، جس میں سسٹم کو بھی ہم نے بچانا ہے، مگر ہم نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہی جو ایشوز ہیں یہ ڈسکس کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کی جو رہبر کمیٹی اور آگے اے پی سی کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہی، اور ساتھ ساتھ سندھ اور وفاق کے جو باہمی تعلقات ہیں۔ شہباز شریف صاحب آج کراچی آئے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ ایک ملاقات کی، پی پی نے بھی انہیں ویلکم کیا، اور جو پریس کانفرنس ہوئی ملاقات کے بعد اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ رہبر کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ منعقد ہوگا اور اس کے بعد اے پی سی کی تاریخ اور ایجنڈا طے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو حالیہ صورتحال پیدا ہوئی ہے بارشوں کے بعد، اس کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا
اعلان کر دیا ہے، اور اسی حوالے سے 2 روز بعد وہ کراچی متوقع ہے ان کا دورہ، اور اس کے اندر وہ اس پلان کا کوئی تفصیل سے اعلان کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پینے کے پانی کے جو مسائل ہیں، سوریج کا جو نظام ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ان سب ایشوز کے اوپر سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ایک تفصیلی بات چیت ہوگی، اور ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ مگر یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو سندھ اور وفاق ہے اس کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بھی قائم ہی نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سندھ حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ $10 ارب چاہیے کراچی کی اپ لفٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو وفاق کا رسپانس تھا اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ دونوں حکومتیں اس وقت تک کیا جو ہے وہ کوآپریشن ان کے درمیان جو ہے اور ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، یہ سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ نوید صاحب، آج شہباز شریف صاحب آئے، ان کے ساتھ اور بھی سینئر رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو آج کل اپنی صحت کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو سر لگ تو یہی رہا تھا کہ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ، سب موجود تھے بڑے عرصے کے بعد۔ تو سر کچھ آپ ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کر سکتے ہیں یا کریں گے کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا فیصلے ہوئے؟ دیکھیں، ایک تو سر شہباز شریف صاحب کا کراچی آنا خاص کر حالیہ بارشوں کے تناظر میں ایک گڈ ول جیسچر بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ کراچی میں وہ آئے تو پیپلز پارٹی سے ہی ان کی پرائمری ملاقات ہونی تھی جو کہ آج ہوئی۔ اس میں ویسے تو ڈسکشنز کافی سارے رہے، لیکن 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ زیادہ سگنیفیکنٹ تھیں۔ ایک تو خیر اپوزیشن کا آپس میں جو ڈائریکشن ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ ایک اسٹرکچرل بنیادوں پہ چلانے کے لیے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو اپ اگین آن اگین اے پی سی کا جو سلسلہ رہا ہے تو اس کو بھی اسٹریم لائن کرنے کے لیے بات ہوئی کہ کل ریبر کمیٹی مل رہی ہے، اور اس کے بعد اے پی سی کی ایک جو ہے وہ نہ صرف تاریخ بلکہ ایک ایجنڈا اور طریقہ کار جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ ایشو بھی اٹھایا گیا کہ اس وقت جو لوگوں کے ساتھ مشکلات کراچی میں آ رہے ہیں اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی بھی جو رائٹ تھنکنگ شخص ہے وہ یہی کہے گا کہ بھی تمام جو چیئرس آف گورنمنٹ ہیں ان کو آپس میں مل جل کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ یہ ٹائم نہیں ہے اب سیاست کرنے کا یا پوائنٹ سکورنگ کرنے کا، وہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے اور ہم وہ کرتے بھی رہیں گے، لیکن اگر ایمرجنسی سچویشنز میں بھی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہو سکتی تو پھر پالیٹیشین کا یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا ہی ایک جو ہے وہ ویکنس نظر آتی ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اپنے ایشوز کو ایک طرف رکھ کے فوکس کریں پیپل سینٹرک ایشوز پہ، اور انہی کو جو ہے پھر اس میں چاہے وہ ریونیو شیئرنگ کی بات ہو، اس میں اور بھی چیزیں، ظاہر ہے کہ یہاں کے جو مسائل کچھ فیڈرل مسائل ہیں، سب سے بڑا تو بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پہ، اس کے بعد ایریاز ہیں اس وقت بھی سب سے اگر آپ دیکھیں تو کراچی شہر میں جو سب سے پاش ایریا ہے ڈیفنس کا، وہی سب سے ورسٹ افیکٹڈ ایریا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ اور ڈی ایچ اے نوید قمر صاحب معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ لوں، مکمل ہو گئی یا؟ جی سر یہ بتائیے گا کہ ایک جو بہت مسئلہ ہے میرے خیال میں پرسیپشن کا، وہ یہ ہے کہ اب بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے کچھ کرنے کے لیے۔
چاہے آپ جتنی مرضی اے پی سیز بلا لیں، جتنی مرضی بیانات آ جائیں ہمارے سامنے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہو، اب آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ کریں گے یا ایک افیکٹو ایکشن بھی کر سکتے ہیں. سر کیا یہ بات ڈسکس ہوئی آج؟ کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ ہے یا کوئی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے جماعتوں کے اندر یا درمیان؟ دیکھیں دو چیزیں اس ایشو کو ہمیشہ میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کامیاب اور ناکام آپ کس چیز کو کہتے ہیں، آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کیا بینچ مارک رکھا ہے؟ سر پیرامیٹرز یہ ہیں کہ جو گفتگو ہم سنتے ہیں سینئر رہنماؤں سے، اس میں تو بہت there's a lot of thunder and lightning، مگر جب آن گراؤنڈ ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ اب صرف باتوں میں ہی اپوزیشن ہو رہی ہے. دیکھیں ہر دفعے جب اپوزیشن آپس میں بیٹھتی ہے تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ اس گورنمنٹ کو کیسے فوری طور پہ اور آج ہی کے دن میں گرایا جائے کا ایجنڈا نہیں ہوتا. ظاہر ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان پہ جو ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، انٹریکشن بھی ہوتا ہے، سولوشنز پہ بھی بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ جو ہے کامیابی یا ناکامی کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے صرف کہ جی آپ تو پہلے بھی ملے تھے تو آپ نے گورنمنٹ کو تو ہٹایا نہیں، تو گورنمنٹ تو ابھی تو بیٹھی ہوئی ہے تو آپ فیلئر ہیں، یہ نہیں ہوتا. ہاں گورنمنٹ کو جو 2 سال کا پرفارمنس ہے وہ واقعی ابسمل ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو دور کی بات ہے، لیکن لوگوں کی جو نارمل زندگی چل رہی تھی اس سے بھی ہم کہیں پیچھے چلے گئے ہیں. پھر اس کے آپ جو بھی اس کا جواب لے کے آئیں تو ان کے پاس سوائے اس کے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا، خود ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، نہ اکنامک ایشوز پہ، نہ پولیٹیکل ایشوز پہ، نہ کسی اور طریقے سے، نہ ہی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کوئی طریقہ ہے. سو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت رہی تو پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا وتھ ٹائم، اور اس لحاظ سے جی سر sort of running out of time a little bit، تو سر ذرا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا کانٹیکٹ رہا ہے وفاق کے ساتھ؟ بہت اب گفتگو ہو رہی ہے کراچی کی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تعاون دیکھا ہے سر سندھ اور وفاق کے درمیان کرونا کے حوالے سے، NCOC کی جو اجلاس رہے، سندھ کے چیف منسٹر بہت کامیابی سے کام کرتے رہے وفاقی حکومت کے ساتھ. کین وی ایکسپیکٹ کہ اب کراچی کے معاملے پر بھی ہم اس طرح کا تعاون دیکھ سکتے ہیں دونوں حکومتوں میں؟ دیکھیں سندھ ایز اے پروونس، صرف سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سندھ ایز اے پروونس اس وقت مشکل حالات میں جو بارشیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ انٹیریئر میں ہوئی ہیں، ہمارے سارے حلقے جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت، اور اس میں جہاں سے بھی مدد مل سکتی ہے، جو بھی اس میں رول پلے کرے گا وہ ویلکم ہوگا. تو اس کی سیاست یا پیپلز پارٹی ورسز PTI یا اپوزیشن ورسز گورنمنٹ پارٹیز کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سندھ حکومت کو ظاہر ہے کہ جہاں سے بھی، نہ صرف وفاق سے بلکہ اس سے آگے بھی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے جو بھی ہیلپ آئے گی اس کو ویلکم کیا جائے گا. بلکہ ہم نے تو آج ایز اپوزیشن ڈیمانڈ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یہاں پر سر کوآرڈینیشن تو ایک طرف، بٹ کیا سندھ حکومت نے بھی کوئی پلان اس حوالے سے تیار کیا ہے، خاص طور پہ کیونکہ کراچی کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے بھی بات کیا کہ جو مہنگے علاقے ہیں وہاں مسائل ہیں، تو کوئی سندھ حکومت کوئی پلان تیار کر رہی ہے کہ یہ 1 2 3 یہ مسائل ہیں ان کو اس طرح حل کرنا ہے، اس کے لیے اتنے فنڈز چاہیے ہوں گے، اتنی کوآپریشن، اتنی اسسٹنس وفاق سے چاہیے؟ دیکھیں پلان تو بالکل ہے، بلکہ مسائل بھی اتنے کوئی چھپے نہیں ہیں. اگر آپ کراچی
کے رہنے والے ہوتے ہماری طرح تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہ تو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں جس میں ظاہر ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے جو ڈیمیج کے ایشوز ہیں، اور یہ کیونکہ بارشوں کا یہ پورا شہر ڈیزائن اس طرح سے نہیں تھا کہ میسر بارشیں ہوں جیسے اسلام آباد ہے مثلا، تو یہاں پہ اگر جیسے اس سال ہوا ہے کہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے، 90 سال میں کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، تو شہر کا انفراسٹرکچر نہیں اس کو سنبھال سکتا، تو اس کو ظاہر ہے کہ امپروو کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ایک سال میں ہوگا، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب یہ چیزیں بار بار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ این ڈی اے میں آیا اور اس نے 2 دن جو ہے وہ صفائی کر دی اور دکھا، فوٹو آپ نہیں ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی اے پراپر تھاٹ آؤٹ پلان، اور بیٹھ کے جو ہے یہ مختلف سر یہ جب دونوں حکومتیں بیٹھیں گی تو آپ کے خیال میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے اوپر بھی اتفاق سے فیصلہ ہوگا یا سندھ حکومت ہی کرے گی؟ دیکھیں جو کام جس کا ہے وہ وہی کرے گا نا۔ اگر اچھی بات ہے، اگر خیر سرگالی ہوتی ہے تو ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو رائٹ جس کا ہے وہ رائٹ استعمال کرتا ہے نا۔ تو وفاق کا جب کام ہی نہیں ہے نامینیٹ کرنا کسی کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی تھی نا کہ زی وفاق نے کہا یہ ہمارا بندہ آئے گا، کیوں کون سے قانون کے تحت؟ یہ تو قانون تو کلیئرلی یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو دیتا ہے، لیکن when there is good will تو everything is possible۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ we'll be back tomorrow at the same time۔